कहा कि इसको कंसिडर किया जाए। अगर उनका नाम ECL पे नहीं बनता तो नहीं होना चाहिए। It is under consideration. Once the detailed judgment has been examined, the government will take a position on that. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ECL पर डालकर जमहूरियत की खिदमत हो रही तो हम उनके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आपके पास उसकी कॉपी नहीं आई। आप जमहूरी रवायात का ही पासदारी करते, थोड़ी दिल में जगह पैदा करते, दिमाग में वसअत लाते और नाम हटा देते, कोई क़यामत आ जाती। बैक डोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है जब हम फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं और मैं खुद मिल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के पीछे फरीद रईस के साथ। अपोजिशन इत्तेहाद एक दूसरे को बचाने के लिए या हुकूमत गिराने के लिए। वैसे यह सियासत भी अजीब चीज है। जब मुश्किल वक्त ना हो, हालात साजगार हों, तो यही मुस्लिम लीग नून, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कैंपेन हो या दीगर मामला अवाम को एक दूसरे के खिलाफ इतना ज्यादा मुतनफिर करते हैं कि एक जमात ने लूट लिया और दूसरे ने अवामी मसाइल को हल ना किया, एक ने तरक्की की, दूसरा मुल्क को पीछे ले गया, एक ने डॉलर को रोका, दूसरे ने पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया। लेकिन क्या करिए जनाब, यही सियासत है और इसी सियासत को मफाहमत का भी नाम दिया जाता है और इसी मफाहमत को और इसी सियासी तौर तरीकों को कहा जाता है कि सियासत में सब कुछ चलता है। जब इस वक्त एहतिसाब और अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है और दोनों जमातें इस वक्त एक ही तलवार उनके सरों पर लटक रही है, तो फिर दोनों ने हाथ मिला लिया। असेंबली के अंदर भी शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से हाथ मिलाते हैं, मुसाफहा करते हैं, तो दूसरी तरफ बिलावल का नाम ECL में डाले जाने के हवाले से ऑन द फ्लोर शायद खाकान अब्बासी भरपूर तरीके से दिफा करते हुए भी नजर आते हैं कि नहीं होना चाहिए था। ऐसा लगता है जैसे दोनों जमातें कभी एक दूसरे की मुखालिफ थी ही नहीं, लेकिन क्या ही करिए कि इस सियासत के अंदर ऐसा सब कुछ है। अपना मफाद तो हाथ मिला लिया जाए और मामलात नहीं तो फिर अवाम को एक दूसरे के खिलाफ मुतनफिर किया जाए। ये वो तमाम चीजें हैं और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला ECL से नाम निकाले जाने के हवाले से, लेकिन कंडीशंस भी उसमें रख दी गई हैं। दूसरी तरफ इन तमाम चीजों को अगर हम देखें अपोजिशन के हवाले से, हुकूमती मामलात के हवाले से, तो कौन किस पर कितना हावी होगा। और इस तरह के जो हुकूमती मामलात हैं, अवामी मसाइल जूं के तूं हैं, एहतसाब की लहर और अपोजिशन के इत्तेहाद, अवाम अपने मसाइल के हल होने के लिए अब भी राह तक रहे हैं, नौकरियों के लिए, एनर्जी प्रोजेक्ट्स या फिर एनर्जी बहरान, तवानाई बहरान के हवाले से, महंगाई के बोझ तले दबे अवाम। लेकिन हुकूमती मामलात इस तरह जो चल रहे हैं, सवाल यही है कि ऐसा कब तक चलेगा। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद तज्जियाकार ओवैस तौहीद साहब, आज उनसे बात करते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि यह सारे मामलात के ऊपर दोनों जमातें और दीगर अपोजिशन की जमातें मिलकर हुकूमत के लिए क्या मसाइल खड़ा करेंगी, और अगर ऐसा हो जाता है हुकूमत क्या करेगी, और अगर ऐसा नहीं होता और इसी तरह से चलता रहा तो फिर एहतसाब की तलवार किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है इन जमातों को। बहुत शुक्रिया आपका ओवैस तौहीद साहब। जो बात मैंने आगाज में कही कि जब हालात साजगार होते हैं तो यही जमातें एक दूसरे पर तनकीद करती हैं, आवाम को एक दूसरे की जो खराबियां खामियां वो गिनवाती हैं आवाम को कि इन्हें वोट मत देना। लेकिन जब इस वक्त मुश्किल हालात में है तो सब ऐसे शीरो शकर हो गए हैं जैसे पहले कुछ था ही नहीं हुए। सब देखिए फरीद, जाहिर बात है कि एक दूसरे के गिरबान चाक कर रहे थे, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल साहब हों, एक दूसरे पर ऐसे संगीन इल्जामात थे कि चौराहे पे घसीटना, किसी को लटकाना, क्या क्या बातें नहीं कर रहे थे, और वो एक साथ हो गए हैं। सबसे बड़ी बात फरीद ये देखनी है, क्या वो खुद साथ हो गए या तहरीक इंसाफ ने उनको साथ कर दिया। मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को मेरी नज़र के अंदर इतनी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुत्तहिदा अपोजिशन से इतने मसला नहीं है जितना मसला उसे अपने आप खुद से है। ये 2006 का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये उस वक्त गैर मामूली हालात थे। उस वक्त बेनजीर नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में थे, यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटर रूल कर रहे थे, जनरल परवेज मुशर्रफ। तो वो हालात दूसरे, ये हालात बिल्कुल डिफरेंट जिस तरह आप कह रहे थे, और यही गिरदाना जा रहा है कि क्या ये नैबज़दा इत्तेहाद है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जाराना अंदाज करके हुकूमत गिराना, तब्दीली लेकर आना सिंध के अंदर, फवाद चौधरी साहब मैं समझ रहा हूँ कि बहुत महंगे पड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ को, और ख़ुद तहरीक इंसाफ के कुछ बेबाकी वज़रा जो इतना ज़्यादा
جو ہے وہ پولیوٹ کر رہے ہیں اس وقت کہ اپنے لیے مسائل اکٹھا کرتے جا رہے ہیں. تو یہ اپوزیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن ان مسائل اپنے لیے مسائل جو اکٹھا کرے اس کے مقابلے میں یہ اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے. تو مسائل تو آگے کافی گمبھیر نظر آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ جو سیاسی بے چینی تھی وہ سیاسی عدم استحکام میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ کیا فرید آپ دیکھیے کیا ہے یہ ای سی ایل کا معاملہ. جب بھائی کہہ دیا جی آئی ٹی کے اندر سپریم کورٹ نے حکم صادر کر دیا کہ ای سی ایل سے نام ہٹا دیں, آپ یہ نظر ثانی کریں اور جی آئی ٹی میں جہاں جہاں نام ہے حذف کر دیں, وہ نہیں ہوا. اس کے اوپر پھر بیانات پہ بیانات. وہ تو کہتے ہیں ڈیٹیل فیصلہ آنے دیں, ہم ڈیٹیل فیصلہ آئے گا اس کے بعد اس کا انتظار کریں گے. اب ڈیٹیل فیصلہ بھی آ گیا سامنے. دیکھیں فرید وہی تو بات یہ ہے نا کہ آپ خام خامے سینگ اٹکا رہے ہیں ان معاملات میں کہ جن کا آپ سے لینا دینا براہ راست نہیں. آپ کو پتا ہے کہ مسائل کتنے ہیں. اگر دوسری طرف فواد چودھری صاحب جاتے ہیں, ان کو سندھ کی سیاست کا کتنا پتا ہے. وہ جا کے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی حکومت میں تبدیلی, پھر وہ نیب کے ساتھ سینگ اڑا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ زرداری فریال تالپور اور ان کو گرفتار کیجئے, کیوں نہیں کر رہی. نیب اس کا جواب دے رہا ہے. یہ حکومتی وزراء کو یہ بات زیب نہیں دیتی اور خود ان کے لیے مسائل کا ایک بڑی مزیدار بات ہے. میں آپ کی اسی بات میں ایک چیز ایڈ کر دوں, بڑی مزیدار بات, جہاں پہ وہ سندھ جا کر ایک بات کرتے ہیں کہ انہیں حیرانگی ہو رہی ہے کہ اب تک نیب نے آصف علی زرداری صاحب کو, مراد علی شاہ کو, فریال تالپور کو کیوں نہیں گرفتار کیا. وہی دوسری طرح ہیلی کاپٹر ریفرنس کے اندر وہی فواد چودھری صاحب اسی نیب کو کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی کیس نہیں ہے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو نیب کے حوالے سے بھی تو دوہرا معیار اختیار کیا جا رہا ہے. دیکھیں میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ نیب اگر آلریڈی اپنی تلوار تیز کیے ہوئے ہے, مقدمات وہاں پر ہیں, شریف خاندان اور خود زرداری فریال تالپور صاحب اور مراد علی شاہ کے خلاف پورا جو جعلی بینک اکاؤنٹس ہیں اسکینڈل, تو پھر آپ کو ضرورت کیا ہے وہاں پر معاملات سینگ اڑانے کی. دوسری طرف دیکھ لیں آپ کہ خود ایک بڑا مسئلہ کیا ہے سیاسی جو سامنے کھڑا ہو رہا ہے کہ آپ ایک بالکل باریک ڈور کے ساتھ مخلوط حکومت دیے کھڑے ہیں اور اقتدار آپ نے سنبھالا ہوا ہے. بی این پی سردار اختر مینگل ناراض ہیں, وہ آپ ان کی سیٹیں آپ ایم کیو ایم کو بنانے کے لیے ان سے تسلی تشفی کر رہے ہیں. دوسری جانب فواد چودھری صاحب نے آپ نے دیکھیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ فرنٹ جو فارورڈ بلاک بنا دیں گے پی ایم ایل کیو کے. مونس علائی نے ایک ٹویٹ داغ دیا تو پھر وہ معافی تلافی ہوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت ہے, ابھی ضمنی آپ دیکھیں بجٹ پیش کر رہے ہیں 23 تاریخ کو, اس کے بعد اور معاملات ہیں, ملٹری کورٹس کی توسیع کا معاملہ ہے, آگے بنیادی اصلاحات کے اندر اگر قوانین قانون سازی کریں گے کس طرح کریں گے اگر یہ سیاسی درجہ حرارت اتنا ہی عروج پہ رہا. اور صاحب یہ ملٹری کورٹس کی بات آپ نے بڑی مزیدار کی ہے. میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں, میرے ذہن میں بھی یہی سوال ہے کیونکہ ایک تو منی بجٹ آ رہا ہے, دوسرا یہ ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن ہے, اور تیسری ایک بہت اہم بات ہے جو اپوزیشن سوچ رہی ہے. آپ نے 2006 کی بات کی, چارٹ آف ڈیموکریسی کی, کہ اس وقت حالات کچھ اور تھے, آج حالات کچھ اور ہیں. یہ جو چارٹ آف ڈیموکریسی کو ریوزٹ کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے, میں آپ سے اس کا اوپینین بھی چاہوں گا, لیکن سب سے پہلے مجھے بتائیے ملٹری کورٹس میں کیا اپوزیشن حکومت کے درمیان کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی پر کوئی بات چیت ہوگی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے فرید, آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وجوہات کے اس وقت گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی پالیسی میں ہے. مجھے لگتا ہے بلاول بھٹو اس کو اپوز کریں گے, باقی سخت دل سے سخت جان سے اس کو قبول کریں گے آخر میں جا کے. اور وہ ظاہری بات ہے کہ دوسری طرف نون لیگ شہباز شریف صاحب آلریڈی رضامند ہیں جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں, لیکن دوسری طرف کہیں نہ کہیں اعتراضات آئیں گے نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ سے. لیکن لگتا یہی ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں اس کو توسیع کو منظوری دے دیں گے. لیکن کیا حکومت نے ابھی تک مشاورت کا سلسلہ جاری کیا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں کیا. ملٹری کورٹس اگر ضروری ہیں تو ضروری ہے اس نظام عدلیہ کے اندر بنیادی اصلاحات جن کی وجہ سے یہ ملٹری کورٹس بنے تھے کہ جسٹس سسٹم کے اندر ڈیلے ہو رہا تھا, تو وہ کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر ریفارمز کیوں نہیں لائے؟ نون لیگ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے اور آنے والے دنوں کے اندر تحریک انصاف بھی ہوگی اگر قانون سازی نہیں کی. یہ بڑا مسئلہ ہے. اور ساتھ میں یہ کہ آپ معاشی بحران ہے, اور معاشی بحران کے ساتھ اگر آپ سیاسی بحران بھی اپنے اوپر صادر کر لیں
تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی مشکلات اکٹھی ہو جائیں گی تحریک انصاف حکومت کے لیے، اور کمزور اپوزیشن کو کہیں نہ کہیں کوئی سہارا ملے گا، کسی سے ڈیل کا، کسی سے ڈھیل کا، اور حکومت کے لیے مشکلات اکٹھی کرنے کا۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اسی طرف اب بڑھ رہے ہیں، یعنی الٹیمیٹلی وقت آئے گا جب پی ٹی آئی حکومت ایک طرف ہوگی اور ملک کی دیگر باقی تمام جماعتیں ایک طرف ہو جائیں گی، اور پھر مجبور ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے جو حکمت عملی اس نے اپنائی یا جس راستے پہ وہ چل رہی ہے وہ سوائے خود کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں؟ دیکھیے تصویر تو کافی گدلی ہے، تصویر میں بہت ابہام ہے اور بہت مسائل ہیں آگے والے دنوں کے اندر۔ تحریک انصاف سے جو توقعات امیدیں ہیں وہ پوری کرنے کے لیے ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا، اور وہ معاملات جڑتے ہیں گورننس کے ساتھ۔ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے نظام کے اندر اتنے سخم موجود ہیں کہ ایک قانون طاقتور کے لیے ہے، ایک کمزور کے لیے ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے فروزن اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا دیے جاتے ہیں، اس کی خبریں ہیں، وہ ابھی تک ملک میں نہیں انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا۔ اظہر خان کیس آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سابق سربراہ ISI کا حلفیہ بیان ہے، اسد درانی صاحب کا، جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب کا جو فارمر آرمی چیف ہے ان کا بیان ہے، وہ کیس FIA اس کو بند کر رہی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی جواز نہ دیں آپ ان سیاسی جماعتوں کو جن کے دامن پر کہیں نہ کہیں داغ ہیں۔ احتساب کا عمل ہونا چاہیے، لیکن سوشل انجسٹس، سوشل ڈس آرڈر ختم ہونا چاہیے۔ یہ نظام سب کے لیے اکاؤنٹیبلٹی لائے گا۔ اسی وقت میرے خیال میں تحریک انصاف کا نعرہ بھی صحیح ہوگا اور اس ملک کا نظام بھی صحیح ہوگا، لیکن تحریک انصاف کی اپنی صفوں میں جو نیب زدہ لوگ ہیں ان کا بھی احتساب لازم ہے۔ لیکن اویس صاحب، ایک بڑا عام سوال کہ 6 ماہ گزر چکے ہیں اس حکومت کو، 25 جولائی کے بعد سے لے کے اب تک ہم دیکھیں تو اس وقت جو صورتحال ہے ایک سٹینڈ سٹل کی کیفیت ہے۔ آپ بیوروکریسی میں دیکھ لیجئے، کام کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، ایک فائل موو کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کو ڈر اس بات کا ہے نیب ان کو نہ پکڑ لے۔ انویسٹمنٹ کے حوالے سے انویسٹرز خوف کا شکار ہیں۔ آپ کی مہنگائی اور آپ کی اکانومی، وہ ایک آپ کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ IMF کے پاس جانا ہے نہیں جانا وہ طے ہم نہیں کر پا رہے کہ ہم نے اب تک کیا کرنا ہے۔ دوست ممالک سے قرض کہاں کس طریقے سے لینا ہے یہ بھی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کس سے مل رہا اور کس سے نہیں مل رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی یہ پوچھ رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال ہے، اکاؤنٹیبلٹی تو چلے جن کی ہو رہی ہے وہ تو اپنے آپ کا بچاؤ وہ کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ ہیں وہ اس حکومت جس سے امیدیں وابستہ تھیں، کیا یہ حکومتی معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے کہ تمام معاملات سٹینڈ سٹل ہوں گے اور احتساب نہیں رکے گا، اور احتساب جو ہے وہ سیاسی مقصد کے لیے ہو رہا ہے، بس یہی نعرے سننے کو ملیں گے؟ فرید، مسئلہ تو بہت ہی بڑا ہے، گھمبیر ہے، کیونکہ ان 5 مہینوں کے اندر جو منسٹریز ہیں، جو ان کے وزراء ہیں، مشیران ہیں، انہوں نے وقت جو ہے وہ کرپشن کے نعرے پہ، احتساب کے نعرے پہ زیادہ گزارا، کام پہ کم گزارا۔ لیکن اس وقت حالات مختلف ہیں۔ عمران خان صاحب نے سارے وزراء کو انسٹرکشنز دی ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب کی جو تقرری ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ سیاسی درجہ حرارت کو ذرا نیچے لے کر آئیں، اور پارلیمنٹری پالیٹکس جو ہے اس کے اندر کس طریقے سے ایک بیلنس قائم ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے انہیں ترجمان بنایا گیا ہے، دوسری جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی ٹاسک دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں وزارت خزانہ اور آج ہماری جیسے وزارت پیٹرولیم یا پاور، ان کی بریفنگز ہوئی ہیں، صحافیوں کے ساتھ انٹریکشنز ہوئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سمت کی طرف ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں۔ اگر آج سے 3 مہینے پہلے یہ کام شروع کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں سمت کا تعین ہو جاتا۔ ابھی بھی ایک بڑا ٹاسک ہے، اور بنیادی مسائل جب میں کہتا ہوں جو انہیرٹ کیے ہیں تحریک انصاف نے، وہ سارے ان کے پیدا کردہ نہیں ہیں۔ اس میں بہت کچھ لیا دیا نیون لیگ حکومت کا بھی ہے، اس میں بہت کچھ لیا دیا جو ہے وہ مشرف حکومت کا بھی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی ڈکٹیٹرز ہیں یا منتخب حکومتیں ان سب کا ہے۔ تو جب یہ مسائل اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ہر آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور ہر آدمی کو صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے اگر، تو پھر مسائل گھمبیر ہیں۔ اگر یہ آج اپنا سبق یہ سیکھ لیں کہ انہیں ڈیلیور کرنا ہے، ان کو مسائل حل کرنے، تو پھر عوام میرے خیال میں جن توقعات اور امیدوں کی آپ ذکر کر رہے تھے وہ کہیں بندھی رہیں گی۔ اگر امیدیں ٹوٹی تو پھر بہت کچھ ٹوٹے گا اس نظام کے اندر، اور سیاسی نظام کو بہت
زیادہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا. بہت شکریہ آپ کا اویس صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار. اپوزیشن اتحاد اور حکومت کی احتساب کی لہر اور اسی کے اوپر ہونے والی پیدا شدہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر تجزیہ دے رہے تھے. ایک کمرشل بریک اور اس کے بعد ذرا بات کرتے ہیں حکومتی اتحاد کی. بی این پی مینگل جس کی نشستیں ہیں تو کم، لیکن یہی بی این پی مینگل حکومت کے لیے کیا بہت بڑا مسئلہ پیدا کر سکتی ہے، حکومتی اتحاد کے لیے خطرہ بن سکتی ہے؟ مطالبات کیا ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں حکومت کے ساتھ بی این پی مینگل کے اتحادی ہونے کے باوجود؟ بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد.